ਸਿਰ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਨਾ ਹੋ ਘोड़ियां कचरा वांगर तू ये कुछ भी नहीं है समझ होना नो। हाँ जी, हम बात कर रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिम्मेदारी की। जिम्मेदारी जब आप अपनी पूरी करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी पूरी करते हैं, आपको इज्जत हासिल होती है, आपका रुतबा, आपका मुकाम बुलंद होता है, प्रमोशन होती है, आप नेक्स्ट फेज में चले जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों लोग जो है वो जिम्मेदारी लेना जो है वो कबूल नहीं करते, जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते? उसकी जो तीन बुनियादी वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें कमिटमेंट पाई जाती है। हम किसी बात के लिए अपने आप को कमिट नहीं करते। नहीं 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 नहीं, दिस इज माय नॉट माय कप ऑफ टी, आई डोंट वांट टू टेक दैट। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेता क्योंकि इसमें कमिटमेंट बड़ी है। मेरे कई जो दोस्त हैं, जानने वाले हैं, तो मैंने उनसे कहा यार आप अपनी प्रमोशन को रिफ्यूज क्यों कर देते हैं, क्यों प्रमोशन लेना नहीं पसंद करते? अगर कोई सुपरवाइजर है तो मैनेजर बनना के इसके चांसेस हैं, या अगर नॉर्मल काम कर रहा है, सेल्स पर्सन है, तो उसको जब ऑफर की जाती है तो कहते हैं नहीं सर ये तो इसलिए हम नहीं लेते क्योंकि जी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बच जाते हैं, काम करते हैं, एज ए सुपरवाइजर, एज ए मैनेजर, यू गॉट बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ बिग कमिटमेंट। बहुत सारे, हम जब अपने इस चर्च के माहौल में देखते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं, जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अच्छा जी आप ये काम करें, आप मिनिस्ट्री में आ जाएं, आप चर्च के अंदर ही खिदमत करें, वो कहते हैं नहीं नहीं जी ये तो बड़ी बहुत बड़ी कमिटमेंट है, तो हम इस काम को नहीं करेंगे। दूसरी जो इसमें बात है वो है सेक्रीफाइस, कुर्बानी देना। और उसमें हम देखते हैं कि अच्छा इसमें तो मेरा रुपया पैसा खर्च होगा, इसे मुझे जो ना कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे दुनिया से मुंह मोड़ना पड़ेगा, तो दे फेल टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं नहीं जी मैं तो इस जिम्मेदारी को नहीं लेता। फिर एक और जो बहुत अहम बात है, नॉट ओनली द कमिटमेंट, सेक्रीफाइस, बट द थर्ड थिंग इज योर टाइम। मैं बहुत दफा इस बात को आपके साथ शेयर कर चुका हूं कि योर टाइम इज योर कमोडिटी, इज योर एसेट। आपका जो टाइम है ये एक बहुत कीमती सरमाया है। हम उस सरमाए को बाज का इधर उधर सर्व कर देते हैं, फजूल कामों में वेस्ट कर देते हैं, और जो कंस्ट्रक्टिव जो काम है वो नहीं करते, तामीरी काम जिससे दूसरों को फायदा हो, आपको फायदा हो, आपके घराने को फायदा हो, हम वो काम नहीं करते। दैट्स रीजन कि हम जिम्मेदारी को कबूल नहीं करते। ड्यू टू लैक ऑफ कमिटमेंट वी फेल टू ऑफर दैट सेक्रीफाइस, और वी आर नॉट रेडी टू सर्व आवर सेल्फ, और हम टाइम जो है वो देना नहीं चाहते। और फिर हम इस बात को भी देखते हैं कि दूसरों पर जो है वो इल्जाम लगाना, जैसे कि हम इब्तिदा में देखते हैं बाग ईदन में आदम और हवा दोनों ने गलती की, खुदा की नाफरमानी की, लेकिन उन्होंने, औरत ने सांप पर इल्जाम लगाया और जो आदम था उसने हवा पे इल्जाम लगाया। तो ये जो ब्लेम गेम है ना, ये बहुत बुरी है। हम दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं और अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको हम पूरा नहीं करते। खैर, हम इस बात को आगे चलकर हम और ज्यादा देखेंगे, और हम इस बात को देखेंगे कि जो राइट माइंडसेट है वो किस कदर जरूरी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम बहुत दफा अपने जो हकूक हैं उनकी तो बात करते हैं, जी दिस इज माय राइट, ये मेरा हक बनता है, बट व्हाट अबाउट माय ड्यूटी, व्हाट अबाउट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी? ओके, दिस इज योर राइट, आपका ये हक बनता है, आप जो भी आपका हक बनता है आप उसको हासिल कीजिए, लेकिन व्हाट अबाउट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए सिटीजन, as a church member, as a family member, we fail to fulfill our responsibility. हम अपनी जो हम entitlement है उसके बारे में तो बात करते हैं, वो I'm entitled for this and that, but what about our duty, what about our responsibilities? क्या हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा, छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको हम पूरा नहीं करते। मैं जब घर की बात करता हूँ, हम घर से शुरू करते हैं कि एक घर में रहते हुए this is the equal responsibility of the husband and wife and the children to clean that house,
لک آفٹر دا ہاؤس، مینٹین کرنا اس کو خوبصورت بنانا، اس کی فکر کرنا، یہ صرف ایک کی ریسپانسبلٹی پہ ریسنٹلی بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا تجربہ بھی رہا. وائف میری گئی تھی پاکستان گئی تھی کپل آف ویکس. تو جب لوگ آتے تھے گھر کو دیکھتے کہتے پیسہ بڑا ٹائڈی گھر آپ نے رکھا ہوا ہے بھائی. میں نے کہا تھا یار یہ صرف اسی کا گھر تو نہیں، میرا بھی گھر ہے. تو ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ جب اپنے گھر میں رہتے ہیں اس گھر کا آپ بھی خیال کریں، مینٹین کریں اس کو. یہ نہیں کہ چلیں جی بس ایک بندے کی ذمہ داری وہی کرتا جائے. بچوں کو، بیوی کو، شوہر کو، دے نیڈ ٹو ورک ٹوگیدر ان دا سیم وے ان دا چرچ، جو کہ ایک وائڈر فیملی ہے جہاں پر ہم سب خاندان کی طرح رہتے ہیں. یہ نہیں کہ اچھا چلیں جی آئے اور بس جی ٹھیک ہے جی ٹوائلٹ کی ذمہ داری جو کوئی آئے گا کلین کر دے. میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ چلیے ٹھیک ہے آپ آئے ہیں، دس از یور ہاؤس، ایک وائڈر فیملی ہیں آپ جو واش روم ہے اگر آپ اس کو یوز کر رہے ہیں آپ اس کی فکر کریں. اگر آپ جہاں پہ بیٹھے ہیں وہاں پر آپ دیکھیں کوئی گن تو نہیں ہے. اب یہ کہنا چلیے ٹھیک ہے جی میری ذمہ داری تو نہیں ہے، میں تو یہ تو جی الٹر صاحبان کی ذمہ داری ہے، یہاں جی آپ کسی کو ہائر کر لیں، میں کیوں کروں. تو چرچ کا جو پیسہ ہے اس کی قدر کریں. آپ اپنی ذمہ داری لیں. اچھا جی آج میں ڈسٹنگ کروں گی، آج میں ڈسٹنگ کروں گا، آج میں صفائی کروں گا، آج میں ہوور کروں گا. تو میوچل جو رسپانسبلٹی ہے وہ بھی ہے. ایک تو آپ کی پرسنل انڈیویجل رسپانسبلٹی ہے، ایک میوچل رسپانسبلٹی کلیکٹیو جس کو کہتے ہیں. اسی طرح ملک کو رن کرنے کے لیے آپ کو کلیکٹیو جو رسپانسبلٹی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اس بات کو سمجھوں کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ آپ نے اگر چپس کھا رہے ہیں اور یا کرسپ کھا رہے ہیں تو آپ کو جو ڈبا ہے یا جو بھی آپ کے ہاتھ میں بیگ ہے اس کو سڑک پہ پھینک دیں کہ ٹھیک ہے چلو جی وہ کونسل والے آگ اٹھا لیں گے. نہیں، آپ دیکھیں اور اس بات کو محسوس کریں، پرٹیکولرلی ان دیز ڈیز جب کہ ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اور رسپانسبلٹیز، یہ بہت ضروری ہے. تو آئیے ہم خدا ہم کی تعریف کرتے ہیں اور ہم کرتے آگے بڑھتے ہیں. we'll talk about that. تو آئیے ہم اپنی اقبال کی طرف بڑھتے ہیں اور خدا کا شکر کرتے ہوئے ہم یہ گیت گاتے ہیں.
گنگناتی ہیں آج فضائیں، پیغام آ گیا کیسی خوشی کا، بڑا ٹریڈیشنل یہ گیت ہے. اچھا، آپ کو ایک آواز آ رہی ہوگی ڈھول کی. کچھ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بیہائنڈ دا اسکرین کام کرتے ہیں، جن کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ سائلنٹ سولجر ہیں. سائلنٹ سولجر ہوتے ہیں جو کہ سامنے نہیں آتے، ہے نا، کوموفلیج ہوئے ہوتے ہیں. آرمی میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں. تمہاری پیاری بہن بینا جو ہے، جو ہمارے ایلڈر صاحب ہیں، سہیل ڈین صاحب کوائر کو لیڈ کر رہے تھے، ان کی اہلیہ محترمہ پروگرام میں میرے خیال بھی شامل ہیں. میں غلط نہیں تو ہاں جی بالکل بالکل آپ ہیں. تھینک یو، ویلکم بہن. آج میرا خیال ہے پہلی دفعہ بینا آئی ہے پروگرام میں. میں وہی کہتا ہوں کہ کچھ چھپ چھپ کے کام کرتے ہیں اور لیکن کام بڑا کرتے ہیں. تو ڈھول کی تھاپ جو آپ سن رہے تھے، یہ ہماری پیاری بہن بینا جو ہے وہ پلے کر رہی تھی. تو جو بھی خدا نے آپ کو ٹیلنٹ دیا ہے اس کو آپ استعمال کریں. میں جیسے بات کر رہا تھا رسپانسبلٹیز کی، تو کچھ جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ایسی ہیں جو کہ خدا کے لیے ہیں، ہماری خدا کے کام کے لیے ہیں. جیسے خدا اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے. دیکھیے، خداون اپنی ذمہ داری کو کیسے پورا، خداون سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اس کا جو امیج ہے نا وہ ہم کیری کر رہے ہیں، اور اس کا کریکٹر جو ہے اس کو کیری کر رہے ہیں. تو دیکھیے خداون کا پاک کلام، وقت ہوا گیا ہے خداون کے پاک کلام کا. تو زبور 103 ہم اس کو دیکھیں گے. اس کی چند آیات میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں. پہلی 5 آیات ہم تلاوت کرتے ہیں. جو لکھا ہے، میرا بڑا فیوریٹ زبور ہے. آئی میری جان خداون کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. آئی میری جان خداون کو مبارک ہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے اور تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے اور تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے. وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. تو عقاب کی مانند اثر نو جوان ہوتا ہے. خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین. جیسے کہ میں کہہ رہا تھا کہ جو ہماری رسپانسبلٹیز ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو جیسے خدا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے، وہ مہیا کرتا ہے. ہی از اے پرووائڈر، ہی از اے پروٹیکٹر، ہی از اے سسٹینر. خدا من جو ہے وہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. تو خدا ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ جیسے خدا اپنی اس ذمہ داری کو سمجھتا ہے کہ جی میں نے اس شخص کو پیدا کیا ہے تو میں نے اس کو خوراک بھی دینی ہے، میں نے اپنا سورج نیک اور بد دونوں پر چمکانا ہے. خداون کسی کا طرفدار نہیں ہے، خداون سب سے پیار کرتے ہیں، وہ اپنا میاں سب پر برساتا ہے. تو جب خدا اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو ہمیں خدا سے اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی ٹورڈز اے گاڈ ہم اس کو پورا کریں. اور وہ ذمہ داری جو ہے ہم دیتے خدا جسے اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. خداون ہر روز ہمیں تر و تازہ کرتا ہے. خداون یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی شکر گزاری کریں، خدا کی تعریف کریں، خدا کی عبادت کریں. دس از اوور پرائم ڈیوٹی. سب سے جو بڑی جو ذمہ داری ہے وہ ہماری یہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں. عزیزو، اگر ہم خدا کی عبادت نہیں کرتے، تعریف نہیں کرتے، خدا خوش نہیں ہوتا. خداون نے جب بنی اسرائیل کو رہائی دینی تھی، خدا نے موسیٰ کو بلایا اور خداون نے کہا، جب جلتی جھاڑی پر خدا اس پر ظاہر ہوئے تو خداون نے موسیٰ سے ایک بات کہی. اس سے کہا کہ تو جا اور فرعون سے یہ کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں جا کر میری عبادت کریں. سو دیٹ از اے ڈیزائر آف آور ہیونلی فادر. یہ اس کی اچھا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں. آئے میری جان خداون کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. بلیس مائی سول. اے میری جان، جو کچھ مجھ میں ہے، جو کچھ میں ہے پورے طور سے، ہول ہارٹیڈلی، نٹ پارشلی، ہاف ہارٹیڈلی نہیں، پورے دل سے. اے میری جان خداون کو مبارک ہے. وتھ سول اینڈ اسپرٹ. خداون ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے خداون کی
عبادت کریں. ایمان جو ہے وہ صرف احساسات کا نام نہیں ہے, یہ صرف فائیو سینسز کی بات نہیں ہے. ایمان جو ہے وہ اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے, اور یہ صرف جذبات کا, ایموشن کا مجموعہ نہیں ہے کہ آپ جاتے ہیں, آپ طالب جاتے ہیں کہ جی خداوند کے, نو, اٹ از ناٹ جسٹ اے فیلنگ, ناٹ جسٹ ایموشنز. عبادت کرنا, اس کے لفظ جو ایک استعمال ہوتا ہے نا, قربانی, قربانی کی جو ایٹمالوجی ہے, جو اس کی جڑ ہے, وہ ہے قرب, نزدیکی چاہنا, خداوند کی قربت چاہنا, انٹیمیسی, ابائڈنگ ود ہم. جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے. مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. So this is our responsibility to worship wholeheartedly with spirit, with truth. سچائی سے خداوند کی عبادت کرنا, اور پھر خداوند پر ایمان رکھنا, یہ بڑا ضروری ہے. Not only to worship, لیکن خداوند پر یہ ایک گفٹ ہے. فیتھ جو ہے یہ گفٹ ہے. اب دیکھیں ایمان بھی دو طرح کا ہے, ایک اسٹیٹک ہے جسے ہم ساکن ایمان کہتے ہیں, ایک ایکٹیو فیتھ ہے, ایک پیسو ہے, ایک ایکٹیو ہے. شیاطین بھی ڈرتے, تھرتھراتے اور کانپتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ وہ قدوس ہے. یسوع کہا کہ تو اب جو لیجنڈ تھا, ایک شخص میں ضرور لکھتا تھا, کہا تو خدا کا قدوس ہے. They know that. لیکن عزیزو, خدا پر شک نہ کریں. There shouldn't be any doubt in our heart. پورے دل سے, wholeheartedly, we need to be obedient to God. We need to worship God. We need to trust God. خدا ہم پر پورے دل سے بھروسہ, ایمان رکھنا, اور پھر خدا کا خوف ماننا. زبور 128 کو میں اس کی چند آیات جو ہے آپ کے لیے دونوں بڑے اچھے زبور ہیں, زبور 127 128. لیکن جو زبور 128 ہے اس میں ایک مسٹری ہے, ایک سیکرٹ ہے, اور وہ کیا ہے؟ پراسپیرٹی کا. مبارک کہ ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے, اس کی راہوں پر چلتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا, تیری بیوی, تم مبارک اور سعادت مند ہوگا. تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی, اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پہ زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. خداوند صحیح میں تجھ کو برکت دے, اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے, بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے اسرائیل کی سلامتی کو. فیئر آف گاڈ, ٹرسٹ گاڈ, اوبیڈینٹ ٹو گاڈ. فیئر کا مطلب جو میں اس کے لیے ایک اور خوبصورت لفظ جو انگلش کا پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ریورنس. ناکی کی کتاب میں اس کے پہلے باب میں خداوند یہ کہتے ہیں کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ ریورنس, دل سے. صرف یہ کہ وہ نہیں جی میں بڑی عزت کرتا ہوں, نہیں, یہ بات نہیں ہے. خداوند کہتا ہے کہ دل سے اس کی عزت کرنا. خداوند کا خوف حکمت اور دانائی کا شروع ہے. ریورنس آف گاڈ, فیئر آف گاڈ, ٹرسٹنگ گاڈ. اور پھر ایک جو بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے جس کو سنتے ہوئے ہم ڈر جاتے ہیں, اور ہم کا وہ نہیں یہ پادری نے بس یہی باتیں جو ہوتی ہیں, اور وہ ہے contributing for the kingdom of God. دائیہ کی پورا ہدیہ, پوری دائیہ کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ. جب ہم چرچ میں بات کے لیے جاتے ہیں, دعا کرنا, کلام سننا, حمد و ثنا کرنا, یہ ساری باتیں تو ہم بڑے خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں. لیکن جب خدا کے لیے روپے پیسے کی بات آتی ہے, دینے کی بات ہوتی ہے, تو پھر ہم گھبرا جاتے ہیں. خدا ان کہتا ہے کہ یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. آزما کر دیکھو خدا ان کیسا مہربان, اور وہ کہتا ہے کہ ہدیے اور دائیے کی کسی مجھے آزماؤ, اور میں تمہارے کھتے بھر دوں گا. تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ ہوگی. دس از اندر responsibility. اور پھر responsibilities towards the other brother and sister. We need to serve other people. ہمیں لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کرنی ہے. This is also our responsibility. اور ایمانداروں کی جماعت میں, کلیسیا کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ چرچ جو ہے, ابھی تک ہم اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ چرچ ہے کیا. چرچ ایمانداروں کی جماعت ہے, گروپ آف بلیورز, برگزیدہ چنے ہوئے
معاف کیے ہوئے لوگ، وہ جو تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گئے ہیں. اور اتنے سالوں سے میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں، آلموسٹ 38 ایئرس، اگر میں سیمنری کی تربیت کا بھی عرصہ لگاؤں تو نیئرلی 40 ایئرس. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ چرچ کیا ہے، ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے، کیوں ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں اور کیوں نہیں جاتے. یہ بھی بات ہے، بعض کا ہم نہیں بھی جاتے. وہ ہر جگہ موجود ہے جی، خدا گھر پہ بھی تو موجود ہے. انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں گے جی سرمن، کوئی بات نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ سن لیں گے. عزیزو، جو اکٹھے مل کر عبادت کرنے میں بلیسنگ ہے، انوائنٹنگ ہے، وہاں پر جو خدا کا گھر ہے، وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک ذریعہ ہے اور ہم اس کے ذریعے لوگ تک پہنچتے ہیں، لیکن جو چرچ کی جو اہمیت ہے، بلڈنگ کی جو اہمیت ہے، باقاعدگی کے ساتھ خدا ان کے گھر میں جانا. اسرائیل کو دیکھیں، بنی اسرائیل کو، وہ دور دور سے چل کر ہیکل میں جایا کرتے تھے، زبور گاتے. میں خوش ہویا جد منو آخر لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلے. تو ہم کہتے ہیں میں ناراض ہو گیا جب مجھے کہنے لگا آؤ خدا کے گھر چلیں. پادری صاحب تو چرچ کے لیے کہتے رہتے ہیں، اور کو کم میں کوئی. مجھے بڑی ہنسی آتی ہے، جب میں پاکستان میں تھا تو میں چرچ سے پہلے مختلف جو یونٹس تھیں، آرمی چیپلن تھا، تو میں جاتا تھا لوگوں کو کہنے کے لیے. 2 بجے وہاں پر بھی چرچ ہوتا تھا، تو میں ایک تو ہم ہمیشہ اور ٹائم ہی رکھتے ہیں چرچ کا، جب سارے لوگ چرچ کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں چرچ کر لیے. تو میں نے کیا کرنا کہ صبح جانا مختلف جو یونٹس تھیں ان میں جانا، تو لوگ بیٹھے ہوتے تھے باہر، تو میں نے کہنا پاجی آؤ جی چرچ. اچھا جی ٹھیک ہے، کڑیے لے آوے قمیض، چلیے گرجے چلیے، پادری صاحب آ گئے نا، چلو ہو آئیے. اچھا چلو جی، وہ میں نے کہنا جی چلو آ رہے ہیں جی بھائی صاحب، قمیض پہن رہے ہیں. تو میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہاں سے نکلا نا، تو نہ پاجی تھے نہ قمیض، دونوں ہی کوئی نہیں جی. اور پھر وہ کبھی مل جانا، ہفتے 10 دن بعد پھر ملاقات ہونی. سر آپ چرچ نہیں ہے پاجی، کیوں نہیں چرچ نہیں ہے؟ او یار بس وہ بندہ ہی آ گیا سی، بس یہاں جی وہ مجھے یونٹ والوں نے بلا لیا تھا. Constantly we need to pray together. Look at the first century church, pattern of the first century church. In the book of Acts chapter 2, سب ایک جگہ جمع ہوتے تھے، دعا کرتے تھے، کوئی بھی اپنے مال کو اپنا نہیں سمجھتا تھا، سب چیزوں میں شریک تھے. لوگ اپنی جائیدادیں بیچ بیچ کر ایک دوسرے کے احتیاجوں کو رفع کیا کرتے تھے، اور خداوند ہر روز نئے لوگوں کو ان میں ملا دیتا تھا. ہم کچھ ضرور ہے، میں تو اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلاں گا، ہے نا. ہم بھی کہتے ہیں توار ہوں، میں تو اپنی جگہ تو نہیں ٹلنا. ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، کرے جا رہے ہیں، گیسٹ آ گئے ہیں. نہ اپنی ترقی کا احساس ہے نہ دوسروں کی ترقی کا. اپنی بھی ترقی رک جاتی ہے جب ہم چرچ نہیں جاتے، خدا ہم کی عبادت نہیں کرتے. ہم اس بات کے لیے خدا کے سامنے آنسریبل ہیں. اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کیجیے، خدا آپ کو بہت برکت دے گا. میں ایک جو ایڈوینٹ کے حوالے سے ایک میسج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے پاس ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ اس میسج کو سنیے اور برکت پائیے. تو یہ ہمارے چرچ کا بڑی خوبصورت ریکارڈنگ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اس کو دیکھیے اور برکت پائیے. ہم ایک اور کلام کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے آج کی دوسری تلاوت مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب 13 سے 17 آیات. Matthew chapter 3 verse 13 to 17. مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب 13 سے لے کر 17 آیات. خدا کے پاک کلام سنیے. اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اس طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. اس پر اس نے انہیں دیا، اور یسوع بپتسمہ لے کر پھر فور پانی کے پاس سے اوپر آ گیا.
اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خدا کے پاک کلام کو پڑھے سے سمجھے جانے کا خدا کی برکت کرے، آمین۔ آئیے دعا کی۔ خدا بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں کیونکہ خدا تو ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے زندہ خوبصورت پاک کلام کے لیے جس میں زندگی ہے۔ خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام ہے کیونکہ تو زندہ کلام ہے۔ خدا ہم منت کرتے ہیں کہ اس وقت جب بھی ہم تیرے پاک کلام پر دھیان کرتے ہیں، خدا تمہیں اپنے پاک دل سے معمول کرنا، ہمیں یہ توفیق ہوئی، ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو کہ ذہنوں کی مٹی کو کلام کے بیچ کے لیے تیار کرنا، بڑی برکت دینا یسوع کے فضل نام میں، آمین۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے گاڈز چوزن سرونٹ، خدا کا چنا ہوا خادم۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں، کسی کو جب خادم کہا جائے، خدمت سونپی جائے، سرونٹ کہا جائے، بہت سے لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں۔ ہر کوئی مالک بننا چاہتا ہے، ماسٹر بننا چاہتا ہے، but people they don't want to be servant۔ خادم بننا، سرونٹ بننا پسند نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ جو کاروبار کرنا پسند کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی خدمت نہیں کر سکتے۔ We like business. We don't want to work under the influence of someone۔ دوسروں کے زیر سرگرد کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ They want to be independent۔ کہ میں اپنی مرضی سے اٹھوں، اپنی مرضی سے کام کروں، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، میں کسی کے زیر سرگرد کام نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد کرنی چاہیے، آپ کاروبار کریں یا آپ جاب کریں، even then you are offering services to the people۔ You are answerable to someone، چاہے وہ آپ کے کسٹمر ہیں، چاہے آپ کا باس ہے، end of the day you are answerable for that۔ خدا کو جب خادم کہا گیا، ابھی ہم نے عیسائی نبی کے صحیفہ میں 42 باب میں اس بات کو دیکھا، دیکھو میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں، میرا برگزیدہ جس سے میرا دل خوش ہے، میں نے اپنی روح اس پر ڈالی، وہ قوموں میں عدالت کرے گا۔ جب میں اس آیت کو دیکھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ خداوند کا بندہ یسایہ جب یہ بیان کرتا ہے تو اس آیت کو جب ہم غور سے پڑھیں تو ہمیں ایک دوہرا معیار نظر آتا ہے کہ ایک طرف آپ کسی کو خادم کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہی از مائی چوزن ون، یہ میرا برگزیدہ ہے، چنا ہوا ہے، ہی از اے اسپیشل، اور نہ صرف یہ کہ میں نے اپنی روح اس میں ڈالی۔ دیر از اے گریٹ آنر، گریٹ ریوارڈ، great status in that servant۔ It's not a small thing۔ یہ میرا خادم ہے، دیکھو یہ میرا خادم ہے۔ پرانی زبان میں جو لفظ آیا ہے HM، look، behold، فوکس، اس پر دھیان کرو۔ کسی کو آپ مجبور کر رہے ہیں، کسی کو آپ پابند کر رہے ہیں، دیکھو، behold، جیسا کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتا ہے
کہ دیکھو یہ خدا کا بڑا جو دنیا کے گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. The same word. دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, اس پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے. میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں, خادم ہونا, servanthood, that is one of the attributes of God. Pure God, Trinity کا لفظ بچے بائبل مقدس میں نہیں ہے اور میں اس بات سے نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن خدا باپ, خدا بیٹا, خدا پاک روح, تینوں کو ہم خدمت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. There is a spirit called servanthood. God as a creator, He offered His services. You'll be surprised. باغ عدن میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا جاتا اور آدم کے ساتھ ٹھنڈے وقت رفاقت و شراکت رکھتا. Even he was a creator, he was an honor, but he offered all these things to Adam. You are the custodian. تو ان جانوروں کے نام رکھ, بھلو بھلو زمین کو معمور اور معقول کرو. خداوند پاک خدا ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ خدمت کرنا سکھاتے ہیں. میرا خادم جس کو میں سنبھالتا ہوں, وہ اپنے باپ میں سے نکلا ہے, اس کا جوہر ہے, اس کا ایسنس ہے. اس کو کہتا ہے کہ میرا خادم ہے, یہ برگزیدہ ہے. ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ کس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے. یہ کہتا کہ جس سے میرا دل خوش ہے, میں نے اپنی روح اس پر ڈالی ہے, وہ قوموں میں عدالت کرے گا. خادم کی آئیڈینٹیفیکیشن, اس کا جاب, کس لیے وہ اس دنیا میں آیا, اس کا مقصد کیا تھا, اس کا ٹاسک کیا تھا, کیوں اس نے انسانی صورت اختیار کی. اور یہ خادم جو ہے یہ یسوع المسیح ہے. ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام سے کو سنا کہ جب خدا یسوع مسیح کا بیپتسم ہوا, پانی سے باہر آیا, تو آسمان سے یہ آواز ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جسے میں خوش ہوں. یہ وہ خادم ہے. انسان کی بہت بڑی ضرورت ہے, چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے, اور وہ ضرورت ہے ریسٹوریشن, بحالی. ہم سب کی یہ ضرورت ہے, سب کو ریسٹوریشن کی ضرورت ہے, سب کو بحال ہونے کی ضرورت ہے, تجدید کی, نئے پن کی ضرورت ہے. اور یہ انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے خادم کی صورت اختیار کی اور وہ اس دنیا میں آ گیا. اس لیے اس نے جسم اختیار کیا. ہم اس خادم کا ریلیشن شپ, اس کا تعلق دیکھتے ہیں کہ باپ کے ساتھ کیا ہے, کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے. He is my beloved son. He is my begotten son, with whom I am pleased. جس سے میں خوش ہوں. خادم ہے, انسانی صورت اختیار کی ہے, باپ اس سے خوش ہے, because he is a perfect God and perfect human being. کامل انسان اور کامل خدا ہے. Why his father was so pleased with him? Because of his servanthood, because of his obedience, because of his humbleness, his gentleness. اس کی حلیمی اور فروتنی کی وجہ سے اس کا باپ جو ہے اس سے خوش ہے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ وہ خادم کی صورت میں آیا, خادم کی صورت اختیار کی, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی قوت, اپنی طاقت, اپنے اختیار جو ہے وہ چھوڑ دیا. He was powerful. قوت اور طاقت سے بس, لیکن
اس نے اس کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی، اس لیے سے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے الگ ہے۔ جب خدا مسیح کی تحقیر کی جاتی، جب انہیں پرسیکیوٹ کیا جاتا، تو شاگردوں نے کہا کہ خداوند ہمیں اجازت دے کہ ہم دعا کریں اور آسمان سے آگ نازل ہو کر ان لوگوں کو خاک میں ڈال دے۔ میں نے کہا تم نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور I'm not here to condemn them. I'm here to restore them, to liberate them. عیسائی سے باپ بڑا خوبصورت ہے، خدا کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں شکست لوگوں کو تسلی دوں، کچھ لوگوں کو آزاد کروں۔ That was the purpose, that was the mission of this servant. خدا کی خواہش کو، اپنے باپ کی مرضی کو، اس ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں ہے۔ That's why he was equipped with the power and the essence of God. اس لیے تاکہ وہ خدا کے کام کو مکمل کر سکے، اس کو پورا کر سکے۔ خدا کی جو خواہش تھی، اس کے لیے وہ آدم کو پکارتا ہے۔ جب آدم اور حوا نے گناہ کیا اور وہ ننگے کو چھپ کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا، خدا نے کہا کہ آدم تو کہاں ہے؟ That was the whole purpose of restoration. ہم نے کرسمس میں اس بات کو سیکھا کہ خدا کون ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، انکارنیشن کیا ہے، وہ کیسے پیدا ہوا، جلدی میں آیا۔ لیکن ابھی ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کا خدا کا مقصد کیا تھا۔ And that is the problem with so many people in this world. They fail to understand the purpose of incarnation. Why God took the human form. خدا نے کیوں آسمانی مقاموں کو چھوڑا اس دنیا میں، انسانی صورت اس نے اختیار کی۔ Why he became so humble. عزیزو، ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس اچھے خادم کے لیے۔ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، اس کے اختیار کو، اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، but we can also see the love of God. وہ نہ چلائے گا اور نہ شور کرے گا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز سنائی دے گی، وہ مسلے ہوئے سکنڈے کو نہ توڑے گا اور ٹمٹماتی بتی کو نہ بجھائے گا، وہ راستی سے عدالت کرے گا۔ ظاہر میل کے کنارے جو سکنڈے ہوتے تھے وہ بڑے لمبے سے بڑے کام ہوتے، جیسے بانس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اگر بانس ٹیڑھا ہو جائے، ٹوٹ جائے، پھر کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اور جب بتی جو ہوتی ہے اس کی ویک جو ہے تھوڑی سی رہ جائے تو لوگ اس کو بجھا کر کہتے اسی کام کے لیے۔ لیکن یہ خادم جو ہے، یہ لکھا ہے کہ مسئلے میں سکنڈے کو نہ توڑے گا اور نہ ٹمٹماتی بتی کو بجھائے گا۔ ہماری جو حالت wounded, bruised, hopeless, helpless, ٹوٹے ہوئے، لیکن خداوند ہمیں سنبھالنے کے لیے دنیا میں آیا، ریسٹور کرنے کے لیے آیا، بجھانے کے لیے نہیں، توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ بلڈ کرنے کے لیے، ریسٹور کرنے کے لیے۔ That was the mission of this servant. یہ اس کا مشن تھا، اس کا کام تھا۔ اگرچہ وہ مانا نہ ہوگا اور ہمت نہ ہارے گا جب تک کہ عدالت کو زمین پر قائم نہ کرے، جزیرت کی شریعت کا انتظار کریں گے۔ اس وقت نہیں ہے کہ میں اور زیادہ اس کو ایلیبریٹ کر سکوں، لیکن we can see that this servant is not only servant but he is a judge as well. وہ عدالت کرنے کے لیے دنیا میں آیا، تھکے گا نہیں، ہارے گا نہیں، ماندہ نہیں ہوتا۔ Servant will not stop until God's
image is restored. وہ صورت جو بگڑ گئی باغ عدن میں، وہ صورت کو بحال کرنے کے لیے آیا. بہت خوبصورت گیت ہے. میری صورت بگڑی تھی، میرا یہ دل تھا خالی، تو نے سینچا خون سے تاکہ آئے. اپنے خون سے ہمیں سینچتا ہے تاکہ ہم بحال ہو جائیں، تاکہ عیالی آ جائے. خدا کا شکر کرتے ہیں اس خادم کے لیے، اس کے کام کے لیے، اس کی پرفیکٹ خدمت کے لیے، کامل خدمت کے لیے. از اے پرفیکٹ سرونٹ. ہم اس بات سے کیا سیکھتے ہیں؟ بڑے خوش ہوتے ہیں جب خود خدمت کریں. ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، whether we are in UK or other people they are living, ان کو ایک چیز سکھائی جاتی ہے، how to dominate. کیسے آپ نے بہتر بننا ہے، کیسے آپ نے یوزفل ہونا ہے، کیسے آپ نے دوسروں کو لیڈ کرنا ہے. لیکن خدمت کرنے کے بارے میں، to serve the humanity, to serve the people, nobody wants that. ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر یہ بات ڈالی جاتی ہے، especially in the western world, you are master. اور یہ جو supremacy ہے، جو ہمارے اندر ایک گھمنڈ آ جاتا ہے، I'm very educated, I'm very talented, I'm very gifted. People, they should listen to me. Why I should serve them? اس وجہ سے دنیا میں تمہاری اور بربادی آ رہی ہے. غرور، کبر، گھمنڈ. خدمت نہیں کرنی بلکہ خدمت لینی ہے، یہ لوگوں کا ایک معیار ہے. اور یہ بڑا مشکل کام ہے خدمت کرنا. اگر ہم ان لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر خدمت کی، ایسی جگہ پر جہاں پر شاید صاف پانی بھی نہیں تھا، جہاں پر رہنے کے لیے جگہ ان کے لیے موافق نہیں تھی، but they went there as a missionary. They worked hard. حضرت ٹریزا کو آپ دیکھیں، ولیم کیری کو دیکھیں، لیونگسٹن کو دیکھیں. ایسے لوگ جنہوں نے ان جگہوں پر جا کے کام کرنا پسند کیا جہاں پر شاید ان کے رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم یورپ میں ہیں، ہم ایسی جگہوں پر جہاں پر سمجھتے ہیں کہ کرسچنٹی بڑے گھومتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں. اگر آپ لیٹسٹ سینسس دیکھیں، افریقہ، ایشیا، دے آر ان لیڈنگ پوزیشن. لیکن انہوں نے خدمت کرنا سیکھا ہے، انہوں نے خداوند کے لیے کام کرنا سیکھا ہے. ابھی ایک وقت تھا کہ جب کہ جو میں سمجھتا افریقن تھے، جو بلیک کمیونٹی تھی، ان کو مارجنائز کیا جاتا تھا. ان کے لیے ایکول رائٹس نہیں تھے چرچز میں، ان کے لیے بیچ پہ جانا ان کے لیے پابندی تھی، پبز میں نہیں جا سکتے تھے. لیکن بائی دی گریس آف گاڈ آج آپ کو سب سے جو بیسٹ چرچ ہے وہ افریقن کا ملے گا. بیسٹ سولسٹر آپ کو بلیک ملیں گے. فیشن انڈسٹری میں، ایجوکیشن میں، لا فارم میں ہر جگہ خداوند کو برکت دی ہے. کوئی ساؤتھ کوریا جو پرسیکیوٹڈ چرچ تھا، بڑے برے حالات، مجھے تو وہاں پر فرسٹ ہینڈ ان کو ملنے کا بھی اتفاق ہوا. ان کی سٹوریاں آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کیسے ان لوگوں نے اظہار ثانی کا سامنا کیا. چائنیز، کورین. آج دنیا کا سب سے جو بڑا چرچ ہے وہ ساؤتھ کوریا میں، جب سارا دن کیوں لگی رہتے ہیں، لوگ عبادت کرتے ہیں. انڈیا میں اس تیزی کے ساتھ نصیحت پھیل رہی ہے، بیکاز دے نو ہاؤ ٹو سرو. کیسے غلام کی خدمت کرنی ہے. خدمت کرنے میں برکت ہے، عظمت ہے. اگر آپ سربلندی چاہتے ہیں، اگر آپ برکت چاہتے ہیں، اگر آپ عزت چاہتے ہیں، learn from Jesus.
खुदावन यीशु से सीखें। खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो। कैसा लगा आपको ये पैगाम? खुदावंद की खिदमत के हवाले से, उसकी सर्वेंटहुड के हवाले से मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बरकत पाई। आइए हम अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें कि हम दूसरों की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ें। और जो मैं बात आज सुबह आपके साथ बांट रहा था, देयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स वन अनदर एंड टूवर्ड्स गॉड। और खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वालों की मानद हूं। उसने अपनी कमर के गिर्द पटका बांधा, अपने शागिर्दों के पांव धोए। खुदावन ये चाहता है कि हम खुदावन से सीखें। आइए बरकत पाएं, खिदमत करें। खिदमत लेने वाले ना बने बल्कि खिदमत करने वाले बने। आइए हम दुआ करें। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि प्यार खुदावन तूने हमें एक अच्छा नमूना दिया। तेरी तहकीर की गई, तुझे सताया गया, तुझे मारा पीटा गया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं। प्यार खुदावन तू हमें दुख सहना सिखा। खुदावन तेरा बंदा पौलुस ये कहता है कि तुम नुकसान उठाना क्यों पसंद नहीं करते। खुदावन हमें ये तौफीक दे, हम एक दूसरे को कबूल करें, एक दूसरे की खिदमत करें। फिर खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं इस माध्यम के लिए, इस चैनल के लिए, तेरे लोगों के लिए। इस वक्त दुआ गो हैं फिर खुदावन तमाम लोगों के लिए जो कि मुख्तलिफ एरियाज में खिदमत कर रहे हैं, सताए जाते हैं, परसिक्यूट किए जाते हैं, ह्यूमिलेट किए जाते हैं। खुदावन तू उन्हें बरकत दे। हम सबके साथ हो, बीमारों, यतीमों, लाचारों के साथ हो, बरकत दे। हमारे सारे क्रिसमस के प्रोग्राम को तो अपने हाथों में ले, अपने पाक से मंजूर कर। यीशु के जिंदा और कादर नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज बख्श दे, अपने कसूरों को माफ करते तो हमसे माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही कुदरत और जला हमेशा तक तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपको बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आप सबको भी बरकत दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्च में जो कैरल सिंगिंग है 17 तारीख को ये होगी। और 16 तारीख को है जो हमारी कैरल सिंगिंग है वो न्यूटन चर्च में होगी, सेंट जॉन मैथोडिस्ट चर्च में। और हेस्टन एशियन यूनाइटेड फॉर्म चर्च में कैरल सिंगिंग होगी, बच्चों का टैबलो होगा, प्ले होगा। सो जरूर आप आए। एड्रेस है 309 विक्रेज फार्म रोड, हेस्टन TW50DR। तो आप हमें ज्वाइन करें। और जो हमारी दीगर इबादत हैं जिनमें जो क्रिसमस की जो मिडनाइट सर्विस है, रात 11 बजे ये सर्विस होगी। और उस दिन संडे को दोपहर की या सुबह की सर्विस नहीं होगी, क्योंकि रात को मिडनाइट सर्विस भी है। और इस दफा जो क्रिसमस आप जानते हैं कि वो मंडे को आ रहा है। तो मंडे को सुबह 10:30 बजे और फिर उसके बाद 2 बजे सेलिब्रेशन इबादत होगी। तो आप इंग्लिश की सर्विस में आना चाहते हैं तो आप सुबह 10:30 बजे आ सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश की सर्विस में आना चाहते हैं तो उर्दू हिंदी की सर्विस जो होती है तो वो 2 बजे है। और इस तरह फिर न्यू ईयर की ईव सर्विस जो है, इवनिंग की सर्विस, वो रात 11 बजे। और फायरवर्क होगा, सेलिब्रेशन होगी, नए साल में दाखिल होंगे। और सुबह फिर उसी टाइम पे 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में। तो आप जरूर आइए। और सबसे बढ़कर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप जरूर अपनी दुआओं में जो हमारा मिशन ट्रिप है पाकिस्तान को, उसको अपनी दुआओं में याद रखें। विजन 2024, रीच टू अनरीच। तो खुदावन जो है वो मेहरबान है, खुदा मदद करता है। तो आप जरूर इन बातों के लिए दुआ करें
خداون میرے ساتھ میری ٹیم کے ساتھ ہو تاکہ ہم خدا کا کام کر سکیں. تو خداون آپ سب کے ساتھ ہو, آپ کو برکت دے, خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.